अस्सलाम वालेकुम। हिजाब मेरी पहचान नावल एपिसोड 4। अब मुझे क्या पता मेरी कितनी नमाज़ें रहती हैं, मेराज ने कितनी को खींचते हुए कहा। क्यों नहीं पता। जब इंसान बालिग होता है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है और अगर इसके बाद ना पढ़े तो गुनाह मिलता है। जैसे अब आप नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे तो एक साल में 1825 या 1830 नमाज़ें बनती हैं। यानी अब आपको इसी तरह बालिग होने के बाद से अब तक का हिसाब लगाना होगा। इकरा ने नोटबुक पर हिसाब करके बताया। हाँ, वो तो ठीक है, मैं पढ़ लूँगा इंशाल्लाह, मिराज ने मुस्कुरा कर कहा। पर एक बात बताओ, ये इतनी जल्दी हिसाब कैसे किया? मिराज ने हैरानगी से पूछा। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? 365 एक साल के दिन को 5 से ज़र्ब दिया और एक साल का जवाब मिल गया। इकरा ने उसे दोबारा करके बताया। छोटी सी हो तुम और दिमाग इतना तेज़ कैसे? मिराज ने हैरानगी से पूछा। वो इतने दिनों से उसकी बातों से जान गया था कि इकरा काफ़ी ज़हीन है। ना सिर्फ दीन बल्कि दुनिया का भी अच्छे से मालूम था। हर सवाल का जवाब उसके पास मौजूद होता। पहली बात, मैं छोटी नहीं हूँ, और दूसरी बात, हर इंसान का तेज़ दिमाग होता है। बस कोई इस दिमाग को फजूल कामों में लगा देता है तो कोई काम की बातों में। अच्छी बातों का मुतालिया इंसान का दिमाग तेज़ करता है और सबसे बेस्ट किताब कुरान पाक है। इसके मुतालिया से इंसान बहुत सी चीज़ों से बचा रहता है और बहुत सी बातें सीखता है और फ़िरक़ों में भी नहीं बढ़ता। कुरान पाक में है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो ताकि तुम फ़िरका वारियत से बचे रहो। इस आयत में रस्सी का मतलब जानते हैं आप? इकरा ने मिराज से सवाल किया, जिसके जवाब में मिराज ने नफ़ी में सर हिलाया। रस्सी का मतलब है कुरान पाक, यानी कि अल्लाह की किताब। कुरान पाक को मजबूती से थामे रखो ताकि तुम फ़िरका वारियत से बचे रहो। अगर हम कुरान पाक की तालीमात पर अमल करेंगे तो हम इस तरह एक तो फ़िरका वारियत से बचेंगे और दूसरा ये हमें सही और गलत की पहचान बखूबी हो जाएगी। इकरा ने बात मुकम्मल की। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमसे, माशाल्लाह बहुत होशियार हो, मिराज ने उसका नाक हल्का सा दबाते हुए कहा। अब चलो ये बुक्स समेटो जो कि इकरा बातें करती करती ले आई थी। सुबह कॉलेज भी जाना है, चलो शाबाश, मिराज ने इकरा से कहा और ख़ुद उठकर इकरा की बुक्स में से नमाज की डायरी निकालने लगा, जिसे इकरा देखकर चेहरे पर मुस्कान सी उभर आई और जल्दी से किताबें समेटने लगी। आप सोए नहीं अभी तक? इकरा की फजर की नमाज के वक्त आंख खुली तो मिराज को हाथ में कुरान पाक थामे देखकर हैरत हुई। नहीं, बस पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब टाइम गुजर गया। मिराज ने कुरान पाक को वापस जज़दान में लपेटते हुए कहा। मतलब आप सारी रात जागे हैं? इकरा ने पूछा। जी बिल्कुल। अब उठो, नमाज का वक्त कज़ा करना है क्या? पहले ही देर हो चुकी है। मिराज ने उसे उठने का कहा क्योंकि अजान ने हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे। हाय अल्लाह, आज देर कैसे हो गई? इकरा दुपट्टा उठाती फ़ौरन बिस्तर से उतरी और वज़ू करने के लिए भागी। लड़की आराम से लगोगी दीवार में, मिराज ने उसकी जल्दबाजी पर टोका। इकरा जब वापस आई तो मिराज दूसरे कमरे से वज़ू करके सादिया को उठाकर आ चुका था। उसने सारी रात पढ़ पढ़ कर सूरतें याद कर ली थी और अब नमाज पढ़ने लगा था। आज तुम मेरी इमामत में नमाज पढ़ोगी, ओके? मिराज ने इकरा से कहा और अपनी और इकरा की जान नमाज बिछाने लगा। जी ठीक, इकरा ने मुस्कुरा कर कहा। इकरा ने मिराज की इमामत में नमाज अदा की। पहले दोनों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और इसके बाद नमाज। अब दोनों ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए हुए थे। या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे दुआ नहीं मांगी, कभी कुछ नहीं मांगा, पर फिर भी तूने मुझे सब अता किया। मैं अकड़ता था कि ये सब मैंने खुद बनाया है, मगर
تو نے بنایا جس پر میں کرتا ہوں، اسے تو تو ایک پل میں ڈھیر کر سکتا ہے۔ میں نے کبھی تیرا شکر نہیں کیا۔ میں آج سمجھا ہوں ان لفظوں کا مطلب، کہ تو لوگوں کو دولت میں اندھا کر کے بھی آزماتا ہے اور غربت دیکھ کر بھی آزماتا ہے۔ میں نے تیری آزمائش پر پورا اترنے کی بجائے اکڑنا شروع کر دیا۔ میں دولت کے نشے میں اور دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گمراہ ہو چکا تھا کہ آخرت کی تیاری کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ نہ جانے آج تک میں نے کتنے ہی تیرے نیک بندوں کو دکھ دیے۔ میں تو اقرا سے شادی بھی صرف اس کا غرور توڑنے کے لیے کی تھی۔ میں صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں اس سے اس کے اپنوں کو دور کرنا چاہتا تھا، جیسے سعدیہ اور امی میری باتوں کی نفی کرتی تھی اور اقرا کی باتوں کو درست کہتی تھی۔ مجھے غصہ آتا تھا جب اس گھر میں کوئی اس کا ذکر کرتا تھا، پر جب میں نے سنا کہ اس کی شادی سجاول سے ہو رہی ہے تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا۔ میں اس کی شادی کیسے سجاول سے ہونے دیتا، جبکہ وہ میرے ساتھ پڑھا ہے۔ وہ کتنا آوارہ قسم کا شخص ہے یہ تو میں جانتا تھا، جس نے کبھی عورت کی عزت نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی ماں کی بھی نہیں، تو بیوی کی خواہ کی عزت کرنی تھی۔ میرے اللہ، تو بھی تو جانتا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے، وہ کیوں اقرا سے شادی کر رہا ہے۔ میں سب جانتے بوجھتے کیسے اسے اندھے کنویں میں گرنے دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت مجھے کیا ہوا تھا، کیا نہیں، جو ایک پل میں شادی کا فیصلہ کر لیا، پر شاید جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ میرے اللہ، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اقرا کے روپ میں نیک بیوی عطا فرمائی، جو مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکی کی راہوں پر گامزن کر رہی ہے۔ میرے اللہ، تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو میں نے جان کر کیے وہ بھی، اور جو انجانے میں کیے، سب گناہوں کو بخش دے میرے اللہ۔ مجھے نیک کام اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معراج دعا مانگتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ آج اس کے بہتے آنسو اسے اندرونی سکون دے رہے تھے جو ایک عرصے سے کہیں کھو سا گیا تھا۔ معراج نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اقرا کی جانب دیکھا، جو کہ دعا مانگ کر سجدے میں ہی سر رکھے منہ معراج کی جانب سو رہی تھی۔ معراج دبے پاؤں اٹھا اور قرآن پاک لے کر واپس دبے پاؤں رکھ دیا اور وہیں جا نماز پر بیٹھا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اقرا کی آنکھ کھلی تو شرمندہ سی اٹھی، کیونکہ معراج قرآن پاک کی تلاوت کر کے واپس رکھ چکے تھے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے لگی۔ ابھی وہ قرآن پاک پڑھ کر جزان میں لپیٹ رہی تھی کہ معراج نے پکارا، جو کہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ رات کو ہی اقرا نے اس کا ڈریس اور باقی چیزیں نکال دی تھیں۔ جی، اقرا نے جواب دیا۔ حجاب کیا ہے؟ معراج نے سوال کیا۔ تحفظ کا احساس، اقرا نے اس کے سوال پر مسکرا کر کہا۔ وہ تو بنا حجاب کے بھی ہو سکتا ہے نا؟ معراج نے اسے سوالوں میں الجھانا چاہا۔ اچھا، تو پھر زمین اوزون کی چادر میں کیوں لپٹی ہوئی ہے؟ تلوار کو میان میں کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کتابوں کی حفاظت کے لیے ان پر جلد کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھولوں کو ان کے چھلکوں میں محفوظ کیوں کیا ہے؟ آخر ان سب اور ان جیسی مزید چیزوں کو کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ تحفظ کے لیے، وہ تو ویسے بھی ہو سکتا ہے نا؟ اقرا نے اپنی باتوں سے اسے لاجواب کر دیا تھا، جس پر وہ مسکرانے لگا۔ بھائی، کوئی نہیں جیت سکتا تم سے، معراج نے دونوں ہاتھ مجرموں کی طرح اٹھا کر کہا، جس پر اقرا کھلکھلا دی۔ اچھا، اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، پہلے تمہیں کالج چھوڑنا ہے اور پھر مجھے آفس جانا ہے، اس لیے جلدی آؤ۔ معراج نے اپنی بات مکمل کی اور اس کی پیشانی پر پہلی مہر ثابت کرتا مسکراتا چلا گیا، اور وہ بھی مسکرانے لگی اور جلدی جلدی سب سمیٹنے لگی۔ مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے یا نہ کرے، عورت کے لیے اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، اور پردہ کرے یا نہ کرے، اسلام مرد کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔
اسلام جو حکم دیتا ہے اس میں میں اور وہ کا بہانہ نہیں چلتا۔ اوہ تو تم بھی آخر کار حجابی گرل بن ہی گئی۔ زویا نے اٹکتے ہوئے تانیہ کو دیکھتے ہی طنز کیا۔ جی الحمدللہ، تانیہ نے جواب دیا۔ آخر تم سب کو دکھ کیا رہا ہے ان معمولی سے کپڑوں میں جو اس کے پیچھے چل پڑی ہو؟ زویا نے غصے سے کہا۔ کالج میں بہت سی لڑکیوں نے دیکھا دیکھی دوپٹے نماز کی طرح سر پر باندھنا شروع کر دیے تھے۔ جسے تم معمولی کپڑا سمجھ رہی ہو نا، یہ ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے، جیسے ٹافی کا ریپر ٹافی کو کیڑوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر ٹافی کو ریپر سے نکال کر رکھ دیں گے تو کیڑے اس کی جانب بڑھیں گے اور اس کے ساتھ چپک جائیں گے، لیکن اگر وہی ٹافی ریپر کے اندر موجود ہوگی تو کسی کیڑے کی ضرورت نہیں ہوگی اس ٹافی تک جانے کی، کیونکہ اس ٹافی کو شیلٹر پروٹیکٹر فراہم کیا گیا ہے۔ تانیہ نے اسے پرفیکٹ مثال دی۔ ٹافی اور انسان میں فرق ہوتا ہے، زویا نے کہا۔ ہاں فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں فرق کی نہیں تحفظ کی بات ہو رہی ہے، تانیہ نے کہا۔ تحفظ اس کپڑے کے بنا بھی مل جاتا ہے، زویا نے کہا۔ کیسے ملتا ہے؟ تانیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ جب انسان کا دل صاف ہو تو ان پردوں کی ضرورت نہیں رہتی، اور جب دل صاف ہو تو کوئی نقصان کیوں پہنچائے گا ہمیں؟ بس دل صاف رکھو، دل کا پردہ رکھو اور پروٹیکٹ رہو، زویا نے اپنی عقل کے مطابق کہا۔ محترمہ، یہ دل کا پردہ ہوتا کیا ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ تمہیں دل کے پردے کا نہیں پتہ؟ دل کا پردہ ہوتا ہے جس میں آپ کا دل صاف ہو۔ جب تم کسی کو نہیں دیکھو گی تو لوگ تمہیں بھی نہیں دیکھیں گے، مگر تم یوں الگ سا کپڑا برقع پہنو گی تو تمہاری نمائش ہی ہوگی، سب میں الگ نمایاں ہوگی تو لوگ تو دیکھیں گے ہی نا تمہاری جانب، زویا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پہلی بات، دل کا صاف ہونا ضروری ہے، مگر ہر ایک کا دل صاف نہیں ہوتا۔ تمہارا دل صاف ہے، تم نے اس لیے پردہ نہیں کیا، چلو ٹھیک، پر جو یہاں موجود ہیں کیا سب کا دل صاف ہے؟ اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہو؟ دوسری بات، تم یہ بتاؤ، تمہارا دل اس دنیا کی پاکیزہ عورتوں سے زیادہ پاک ہے؟ جب پردہ انہوں نے کیا تھا تو پھر ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تیسری بات، یہ جو الگ برقع ہے نا، یہ پہچان ہے مسلمان لڑکی عورت کی، جہاں بھی جائی جائے پہچانی جاتی ہے، اور وہ پہچان یہ ہے کہ مسلمان عورت جو اپنے حجاب کو اس دنیا کی بھیڑ میں کھونے نہیں دیتی، اور ہاں، حجاب کرنے والے اسلام کی شہزادی ہوتی ہے۔ آخری بات، تم نے کہا دل صاف ہے تمہارا، تو پھر وہ شخص تمہیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ تمہارا تو دل صاف ہے۔ تانیہ نے آخر میں ایک شخص کی جانب دیکھا جو کب سے زویا کو دیکھ نہیں بلکہ گھور رہا تھا۔ زویا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ واقعہ ہی وہاں شخص موجود تھا جو کافی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے، لیکن غور ضرور کرنا میری باتوں پر، تانیہ نے کہا اور حیرت زدہ سی کھڑی زویا کو وہیں چھوڑے چلی گئی۔ اقرا، معراج نے مسجد سے لوٹتے ہی اقرا کو پکارنا شروع کیا۔ ایک منٹ معراج، آ رہی ہوں، اقرا نے کچن میں کھڑے ہو کر تیز آواز سے کہا۔ وہ آج سعدیہ کے ساتھ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ سعدیہ تم یہ دیکھو، میں ذرا دیکھوں کیا ہوا ہے انہیں، اقرا نے سعدیہ سے کہا اور تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ کیا ہو گیا معراج، کچن میں ہے اقرا، کیوں چیخ رہے ہو؟ نجمہ بیگم نے اسے کہا جو اسے کب سے آوازیں دیتا رہا۔ ماما اسے بھیجے، مجھے کام ہے، معراج نے کہا۔ آ گئی ہوں میں، اقرا نے معراج کی بات سن کر کہا۔ 2 منٹ میرے ساتھ آؤ جلدی، معراج نے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اقرا ایک نظر نجمہ بیگم کو دیکھتی کمرے کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ اقرا نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ مولوی صاحب آج مسجد میں کہہ رہے تھے جتنا پردے کا حکم عورت کے لیے ہے اتنا ہی مرد کے لیے بھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ معراج نے آج مسجد میں سنے گئے مولوی صاحب کے بیان کی بات دہرائی۔ جی، مرد کے لیے بھی پردے کا حکم ہے جیسے عورت کے لیے ہے۔ جیسے عورت خود کو ڈھانپنے کا حکم ہے، اسی طرح مرد کو نکاحیں جھکانے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے۔
اقرا نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اچھا صحیح، معراج نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس سوال کے لیے آپ نے سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا؟ اقرا نے سوال کیا، جس کے جواب میں معراج نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سمجھتا تھا صرف عورت کے لیے ہی پردے کا حکم ہے، مرد کے لیے نہیں، معراج نے کہا۔ پر مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ مرد اپنی نگاہ نیچی رکھ کر نگاہ کی حفاظت کرے اور عورت خود کو ڈھانپ کر خود کی حفاظت کرے، اقرا نے کہا۔ صحیح کہا، معراج نے اس کی بات کی حامی بھری۔ اب میں جاؤں؟ اقرا نے پوچھا۔ اوکے جاؤ، معراج نے مسکرا کر کہا تو اقرا چلی گئی اور خود آفس کی فائل تھامتا کام کرنے لگا۔ اقرا بھابھی، آپ نے نیوز سنی؟ سعدیہ نے اقرا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ شام کا وقت تھا، وہ عصر کی نماز پڑھ کر وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ معراج ابھی آفس میں ہی تھا۔ سنی ہے، اقرا نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ ایک سوال پوچھوں؟ سعدیہ نے کہا۔ پوچھو، اقرا نے جواب دیا۔ آخر ریپ کیسز اتنے بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ سعدیہ نے سوال کیا۔ سوال اچھا ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، اقرا نے کہا۔ میرے خیال سے ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس وجہ سے، سعدیہ نے کہا۔ یہ بات بھی ہم اپنے رب سے اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ عورتیں مردوں کو کہتی ہیں وہ نگاہیں جھکائیں، ہم کیوں پردہ کریں؟ مرد کہتے ہیں عورتیں برقع پہنیں، ہم کیوں نظریں جھکائیں؟ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے یا نہ کرے، عورت کے لیے اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، اور عورت پردہ کرے یا نہ کرے، اسلام مرد کو اپنی نیچے نگاہیں رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام جو حکم دیتا ہے اس میں اور وہ کا بہانہ نہیں چلتا۔ لیکن پھر بھی ہم اپنی مرضی کرتے ہیں ہر چیز میں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کی پہچان ہے۔ پاکستان کا مطلب پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ، یعنی پاک زمین۔ پر کیا واقعہ ہی یہ پاک ہے؟ نہیں، یہاں حد درجہ بے حدگی پھیل چکی ہے، بے حیائی عام ہے، نہ کوئی روک نہ کوئی ٹوک، کوئی روکے تو اسے ہی کھری کھوٹی سنا دی جاتی ہیں، اس کا ہی منہ بند کروا دیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست ہونے کے ناطے اس ملک کی حکومت کا فرض تھا کہ یہاں بے حیائی پر پابندی لگائی جائے، مکمل لباس اور دوپٹے سے سر کو ڈھانپنے کا حکم دیا جائے، پر نہیں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اگر وہ نہیں چلے گی تو بے حیائی کیسے ختم ہوگی؟ غلط صرف ہم نہیں، میں نہیں، تم نہیں، ہم سب لوگ غلطی کرتے ہیں اور سب لوگ غلط ہیں۔ جب اللہ نے قلم ہاتھ میں تھمایا ہے تو کسی اچھے مقصد میں اسے استعمال کریں، نہ کہ اس سے بے حیائی لکھیں۔ جب لوگ اس بے حدگی اور بے حیائی کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اسے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں اور پھر ریپ جیسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ جب میں 8ویں کلاس میں تھی تب مجھے میری ٹیچر نے ایک بات کہی تھی کہ جب بھی گھر سے باہر جانا ہو تو خود کو ڈھانپنے کے ساتھ باوضو ہو کر نکلو، ساتھ میں چاروں کل، آیت الکرسی، اول آخر درود شریف پڑھو اور خود پر پھونک لو۔ سارے راستے اللہ کے ناموں کو اور صورتوں کو ذکر کرتے ہوئے جاؤ، کوئی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ تم اللہ کی امان میں ہو۔ اب کسی کی ہمت نہیں تم تک آنے کی، اور آج تک میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل رکھا ہے۔ چھوٹے بچے یہ سب خود نہیں پڑھ سکتے، لیکن مائیں تو پڑھ کر پھونک سکتی ہیں نا، انہیں اللہ کی امان میں دے کر ان کو ایسی درندگی سے بچا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، اور ان سب سے ہم خود کو رب کی امان میں دینا ہی چھوڑ چکے ہیں۔ بس ہم ہی ہم ہیں، لیکن وہ رب ہے ہمارا جس کے باعث اس دنیا میں ہے، اور وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہماری سانسیں روک سکتا ہے، وہ چاہے تو مرتے ہوئے ایک جھٹکے سے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب واقعات ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، اور ان واقعات سے اب سبق سیکھ لینا چاہیے
اور اپنی غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ اقرا کے دماغ میں جو کچھ چل رہا تھا اس نے سب سعدیہ کو بتا دیا، جو اسے دھیان سے سن رہی تھی۔ بات تو ٹھیک کہی بھابھی آپ نے، ہمیں خود کو رب کے قریب کر دینا چاہیے۔ جب ہم رب کے قریب ہو جائیں گے تو ہم ایسے واقعات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ سعدیہ نے اس کی بات سن کر کہا، آئے دن معصوم بچیوں کو درندگی کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر ماں اپنی بچی کی زندگی کو لے کر خوف زدہ ہے؟ آئے دن ہوتے واقعات نے دماغوں کو معاف کر دیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اس پاک ملک میں۔ کس کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ کون زمیندار ہے ان سب کا؟ قانون بے بس ہو چکا ہے۔ قانون کے ہاتھ کس نے باندھے ہیں؟ جو وہ زیادتی جیسے جرم کی کڑی سے کڑی سزا نہیں دے رہے؟ کیوں ہمارا قانون حرکت میں نہیں آ رہا ہے؟ کیا مزید کچھ دیکھنا باقی ہے اب؟ کیوں اب تک مجرم آزاد ہے؟ کیوں مجرم میں خوف نہیں ہے پکڑے جانے کا؟ کیوں مجرم کو پتہ ہے قانون مضبوط نہیں ہے؟ سارا کا سارا نظام کرپٹ ہو چکا ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہے بھی یا نہیں؟ اس جیسے اور بھی مزید سوال ہمارے دماغوں میں ہے۔ اب ہمیں اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ قانون کے آسرے میں رہے تو نہ جانے کب تک ایسا ہوتا رہے گا۔ ہمیں رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، خود کو بخشوانے کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ سے حفاظت مانگنے کی ضرورت ہے اور خود کو رب کے سپرد کرنے کی۔ اوپر لکھی گئی صورتوں کو پڑھیں اور خود کو رب کے حوالے کر دیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ غلط کام کے ارادے سے نکلیں یا بنا وجہ گھر سے نکلنے لگیں تو بھی یہ صورتیں پڑھیں۔ عورت گھر کی چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ گھر سے باہر نہیں جائے۔ جب بھی گھر سے کسی کی ضروری کام کی وجہ سے نکلنا ہو، اوپر دیے گئے وظائف کا ذکر لازمی اپنی زبان پر جاری رکھے اور رب تعالیٰ سے اپنی اور سب کی حفاظت کی دعائیں مانگے۔ ماما، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ پردہ صرف صاف دل کا ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہو تو خود کو برقعے میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں۔ زویا نے گھر آتے ہی مسز انور کے کمرے میں دھاوا بول کر کہا، ہاں کہا تھا بالکل، مسز انور نے کہا۔ تو آپ نے غلط کہا تھا، زویا نے کہا۔ زویا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا غلط کہا میں نے؟ مسز انور نے ناسمجھی سے کہا اور سجاول کی جانب دیکھا، جو وہاں موجود تھے، جیسے زویا نے نہیں دیکھا تھا۔ ماما، اقرا بھی درست کہتی ہیں، دل کا صاف ہونا ضروری ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ خود کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے، اور یہ حکم انسانوں کا نہیں ہے، اس کا ہے جس نے یہ پورا جہان بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہم پر اپنی مقدس کتاب قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس کتاب میں حکم ملا ہے ہمیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کی حفاظت کرو اور ان سے کہہ دو کہ جب گھر سے نکلا کریں تو اپنے چہرے پر چادریں جھکا لیا کریں۔ زویا نے آج اسلامیات کی ٹیچر کا لیکچر دھیان سے سنا تو اسے پردے کی ویلیو سمجھ آئی، جو کہ اب وہ مسز انور کو بھی بتا رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ اقرا کو آپ ہی کہہ رہی تھی، زویا بیٹا، وہ پہلے زمانے کی عورتوں کے لیے حکم تھا۔ مسز انور اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ان کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی زویا تقریباً چیخ اٹھی تھی، بس کریں ماما، ہم مسلمان ہیں اور آج بھی مسلمان ہیں اور تا قیامت مسلمان رہیں گے، تو کیسے یہ حکم ہمارے لیے نہ ہوا؟ اب میں مزید آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ میں آج اقرا آپی کے گھر جاؤں گی اور ان سے معافی مانگوں گی، اور اپنے رب سے بھی۔ میں نے اپنے رب کی طرف آتے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں۔ آپ کی باتوں میں آ کر میں گناہ گار بن گئی ہوں، پر اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے میرا رب خفا ہو۔ زویا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر کہا اور وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اتر جائے گا اس کا بھوت بھی، حجاب کو کچھ دیر میں ہی دیکھ لینا۔ مسز انور نے دیکھتے ہی سجاول سے کہا اور کندھے اچکاتی واپس کام میں مشغول ہو گئی۔ کام کم اور پلاننگ زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے احکامات کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو اس کی آیت سنائی۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھی جو کہ یہ آیت سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ ہر ایک اٹھی اور ہر کسی نے اپنے کمر سے پٹا کھول کر، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا۔